अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग बात करेंगे कि इल्म की हकीकत क्या है, इल्म किसे कहते हैं। ये बयान इल्मी बयान है, यानी इल्म के एतबार से ही समझना है कि इल्म कहते किसको है, इल्म है क्या चीज़। इंसान अल्फाज के तौर पर समझेगा तो इल्म यानी नॉलेज, मालूमात, कि किसी इंसान को किसी चीज़ का इल्म हुआ तो वो कहेगा कि भी ये नॉलेज है। लेकिन ये इल्म होता क्या है असल में, उसकी हकीकत को समझना है इंसान को कि इल्म हकीकत में होता क्या है, इल्म की हकीकत क्या चीज़ है। जैसे लफ्ज़ इल्म जो है उसके मानी है खबर। इल्म के मानी क्या होते हैं? खबर। यानी आपको कोई इल्म हो गया, किसी चीज़ का इल्म हो गया, यानी आप तक उस बात की खबर पहुंची है। और ये इल्म आप तक पहुंचता कैसे है? तो ये इल्म आप तक लफ्ज़ों से, कलाम से, बातचीत से, बताने से आप तक पहुंचता है। जब ये माशरे में एक दूसरे से जो इल्म पहुंचता है तो ये इल्म कौन सा इल्म है? ये माशरे में एक दूसरे की गुफ्तगू से, बातचीत से पहुंचने वाला इल्म है। यानी इल्म सिर्फ यहाँ पे दीन के इल्म की बात या दुनिया के इल्म की बात नहीं हो रही है। इल्म यानी खबर पहुंचती है। जैसे हमको पता चलेगा, किसी से पूछेंगे कि भाई फला जगह जाने के लिए कौन सी गाड़ी मिलेगी यहाँ से, हमको नॉलेज नहीं, इल्म नहीं है ना उस चीज़ का। किसी ने बताया कि भाई फला बस में बैठोगे, फला नंबर की बस से बैठोगे तो आपको वहाँ तक लेके चली जाएगी। ये क्या हो गया? आपको जिस चीज़ का इल्म नहीं था, किसी इंसान ने आपको उस चीज़ का इल्म दिया। कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, वहाँ वो जो पढ़ाई करता है वो भी किसी इंसान से ही सीखता है। तो वो वहाँ पे क्या कर रहा है? जो उसको इल्म नहीं था वो इल्म वहाँ पर वो सीख रहा है। ये दुनिया में एक दूसरे से इल्म सीखे जाते हैं, ये भी इल्म है। तो ये इल्म क्या है? ये भी खबर है। आगे बात समझ में कि इल्म जो है ऐसे ही एक दूसरे तक पहुँचता है। एक दूसरे से माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं खाना कैसे खाना है, सोने के तरीके, नहाने के तरीके, रहने के तरीके, बात करने के तरीके, ये सब कौन सिखाता है? घर में बच्चों को माँ बाप सिखाते हैं। उसके बाद में स्कूल में वो सीखता है, फिर लोगों में रह के भी अलग अलग चीज़ें सीखता है। ये भी सब इल्म है। इल्म का मतलब सिर्फ ये ना समझे कि इल्म अल्फाज अगर उर्दू का इस्तेमाल किया गया इसका मतलब सिर्फ दीन का इल्म हो रहा है, ऐसा नहीं है। यहां पे बात कैसी आ रही है? इल्म यानी खबर। अब जितना ज्यादा इंसान इल्म सीखेगा उतना ही ज्यादा वो तरक्की करेगा। खुद कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह ने फरमाया, यानी वो दुआएं समझ लो बंदों की, कि अल्लाह मुझको और इल्म अता कर। जितना भी इल्म आपके पास है उससे ज्यादा और इल्म अता कर। यानी इल्म की जुस्तजू इंसान के अंदर रहनी चाहिए हमेशा। इल्म है आपके पास, हर किसी के पास इल्म है। किसी के पास थोड़ा होगा, किसी के पास ज्यादा होगा, लेकिन इल्म सबके पास है। लेकिन जितना भी इल्म है उससे ज्यादा की जुस्तजू और उसकी दुआ करते रहना चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आपके पास मालूमात होगी, जितना ज्यादा आपका नॉलेज होगा, उतना ज्यादा आप तरक्की करेंगे। ये कुरान शरीफ कह रहा है। ये बात आज कई कंट्री के लोग जानते हैं, जो कहते हैं कि डेटा पे पढ़ाई करते हैं, डेटा के बारे में जानते हैं। तो ये क्या है? ये हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम लोग रट्टा मारने वाला इल्म जो है ना वही हासिल कर रहे हैं, नया कुछ सीखना नहीं चाहते हैं। और जो सीख गए हैं उस पर ही एतमाद कर लेते हैं और कहते हैं कि बस हमने जितना जान लिया बस हो गया। इल्म जितना ज्यादा सीखते रहोगे, जितना ज्यादा सीखते रहोगे उतना ज्यादा आप तरक्की करते रहोगे। ये राज कुरान शरीफ में लिखा हुआ है 14 साल पहले, 15 साल पहले, लेकिन आज भी हमारे लोग उसके पीछे कायल नहीं है, उसके पीछे जा नहीं रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं। ये दुनिया के इल्म की बात हो रही है, हकीकत के इल्म की बात अभी आएगी। और कि जितना ज्यादा आपके पास इल्म होगा उतना ही ज्यादा आप तरक्की करेंगे। बगैर इल्म के आप तरक्की नहीं कर सकते हो। तो वो इल्म क्या है? वो खबर है। हर बात की खबर रखना, नॉलेज रखना, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। अब इल्म की हकीकत क्या है? इल्म कहते किसको है? इल्म की हकीकत क्या है? इल्म कहते किसको है वो समझो। अभी इल्म के मानी समझ में आ गए, खबर से ताल्लुक कि भाई खबर, इनकी मानी समझ में आ गया ना, ये खबर कहते हैं।
اب ہمارے پیر و مرشد صوفی محمد رشید اللہ شاہ افتخاری آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا جتنی کتابیں پڑھو گے، جتنا کچھ بھی جانو گے، ایک نقطہ ہم نے تم کو دے دیا، ایک نقطہ ہم نے تم کو دے دیا، اب تمام بات جو ہے نا اسی نقطے سے سمجھ میں آئے گی اور کسی چیز سے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یعنی کیا سمجھ میں آیا کہ علم جو ہے وہ ایک نقطہ ہے، یعنی ایک وہ سمجھ ہے، ایک ہی بات، سیم بات ہر انسان پڑھے گا، لیکن اس کو جس طریقے کی سمجھ اس کے پاس ہوگی ویسے ہی وہ اس علم کو سمجھے گا۔ قرآن کی آیت پڑھے، کوئی حدیث پڑھے، کسی بزرگ کی کتاب پڑھے، کچھ بھی وہ پڑھے گا، جیسی سمجھ اس کی ہوگی ویسا ہی اس سے وہ فیض لے پائے گا، کیونکہ اس کو سمجھانے والے نے جو سمجھ عطا کی ہے اس سمجھ سے وہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اگر کوئی کہے کہ قرآن شریف کو ہم پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں، بے شک سمجھتے ہیں، لیکن اپنی سمجھ سے، ہر کسی کی سمجھ الگ الگ ہوتی ہے۔ جیسے کہا جائے گا کہ قرآن شریف کو دنیا میں سب سے بہتر سمجھنے والا کون ہوگا، تو بولے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے زیادہ بہتر تو کوئی سمجھ ہی سکتا ان کو، قرآن شریف کو۔ ان کے بعد تو ان کے صحابہ ہیں، کیونکہ انہوں نے سرکار کے منہ سے سنا ہے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا لگا؟ قرآن تو وہی ہے جو ہمارے پاس ہے، وہی قرآن ان کے پاس بھی تھا، لیکن سمجھانے والا بہتر تھا۔ سمجھانے والا کا کیا تھا؟ بہتر۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے والا کون ہے؟ تو اللہ۔ ان سے بہتر تو سمجھانے والا ہوگا نہیں، اللہ سے بہتر تو۔ اس لیے کیا کہا گیا کہ سب سے بہتر قرآن شریف کو سمجھنے والے کون ہوں گے؟ تو ہمارے نبی۔ اب وہی قرآن صحابہ پڑھیں گے تو نبی کے بعد سب سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے والے کون ہوں گے؟ تو بولے صحابہ ہے، کہ جو قرآن شریف کو سب سے بہتر سمجھیں گے، کیونکہ انہوں نے کس سے سمجھا؟ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا۔ اب ان کی سمجھ سے بہتر سمجھ تو کسی کی ہو نہیں سکتی۔ اس کے بعد آج بھی قرآن شریف لوگ پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی قرآن شریف پڑھائے اور وہ پھر لوگوں کو سمجھانے والا اس قرآن کو جس لیول سمجھے گا اسی لیول سے سمجھائے گا، تو اس سے سیکھنے والا قرآن شریف کو اسی سمجھ سے پڑھے گا جب تک کہ وہ سمجھ علم کی اس کے پاس نہیں پہنچی ہے۔ جو سمجھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو قرآن شریف کو سرکار کی طرح، ان کے اصحاب کی طرح نہیں سمجھ سکتا ہے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ قرآن تو وہی ہے، سمجھ لوگوں کی الگ الگ ہے۔ جیسے قرآن شریف کے آج بہت سارے ترجمے ہوتے ہیں اور سب الگ الگ ہوتے ہیں، بہت فرق ہوتا ہے اس میں۔ قرآن تو ایک ہی ہے، تو کیوں فرق ہے؟ ان کی سمجھ میں فرق ہے۔ تو ایک ہی بات کو وہ الگ الگ انداز میں لیتے ہیں، الگ الگ طریقے سے لیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس سمجھ سب کی الگ الگ ہے۔ تو علم کیا ہے؟ ہر کسی کے پاس علم ایک نقطہ ہے۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ تمہاری سمجھ ہے، وہ کہ تم کیسے سمجھتے ہو اس کو۔ جو چیز آپ دیکھتے ہو تو آپ کا نظریہ جیسا ہوگا، آپ کا اعتبار جیسے ہوگا، آپ تک وہ بات ویسے ہی پہنچے گی، آپ اس کو ویسے ہی قبول کریں گے، آپ اس کو الگ طریقے سے قبول کریں گے ہی نہیں کسی بھی حال میں۔ یا تو آپ اپنے سمجھ کا دائرہ بڑا کریں، اپنی سوچ کا دائرہ بڑا کریں، تاکہ آپ کو وہ بات اتنی وسیع طریقے سے سمجھ میں آئے۔ اور اگر آپ نے اپنی سمجھ کا دائرہ بڑا نہیں کیا، آپ نے اپنی سمجھ کو بلند نہیں کیا، اپنی سوچ کو بلند نہیں کیا، تو پھر آپ اس بات کو اتنی وسیع طریقے سے، بڑے طریقے سے نہیں سمجھ سکتے ہو جس طریقے سے قرآن شریف کو یا دیگر علم کو سیکھنے کا حق ہے۔ اب اس کو سمجھا جائے اور طریقے سے، جیسے ہم جاتے ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر کو بتائیں گے بھی ہمارے کو تکلیف ہو گئی ہے، کچھ طبیعت خراب ہو گئی ہے، سردی بہت ہو گئی ہے، مثال لے لیں، تو کہے گا کہ ہاں آپ کو بار بار ہوتا نزلہ ہو گیا ہے یا سائنس ہو گیا ہے، کہے گا۔ یہ ہو گئی ہماری سمجھ کہ ہم کو ایک نزلہ ہو گیا ہے۔ نزلے میں کیا ہوتا ہے؟ تو نزلے میں سردی بہتی رہتی ہے، یہ ہمارا علم ہے۔ ڈاکٹر جو ہے نا وہ اس کو الگ طریقے سے دیکھے گا، وہ اس کو اس طریقے سے دیکھے گا کہ نزلہ ہوتا کیوں ہے، اس کے ہونے کے لیے کیا پرابلم ہے باڈی کے اندر، اور وہ اس نزلے کی تمام تہہ تک پہنچ چکا ہوتا ہے اور اس کو وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ہوتا کیوں ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔
ہم کو صرف یہ پتہ چلے گا کہ نزلہ ہوتا ہے تب ہماری ناک سے پانی بہتا ہے، ہم کو سردی ہوتی ہے، یہی سمجھ میں آئے گا، ڈاکٹر کو کچھ اور سمجھ میں آئے گا۔ بات سیم ہے، الفاظ سیم ہے کہ نزلہ، لیکن دونوں کے لیے اس کے جو علم پہنچ رہا ہے وہ الگ الگ ہے، دونوں کی تحقیق الگ الگ ہے، ہماری چیز الگ ہے، ہم الگ سمجھتے ہیں اس کو۔ ایسے ہی اور بھی جگہوں پر انجینئروں کے پاس جاؤ گے جنہوں نے انجینئرنگ پڑھی ہوئی ہے، تو وہ جب کوئی بات کریں گے ان کی اپنی لینگویج ہوگی، ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم تو صرف جو بول چال میں الفاظ آ رہا ہے اس سے ہی چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، باقی ایکچوئل تو وہی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہاں پر محنت کی ہوئی ہے اور انہوں نے اپنی سمجھ کا دائرہ اتنا بڑا کر کے رکھا ہوا ہے، تو بات کو سمجھ پاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم چاند کو کسی اور طریقے دیکھتے ہیں، ستاروں کچھ اور دیکھتے ہیں، سائنٹسٹ کو لوگے تو کیا دیکھے گا، وہ سائنٹسٹ اس کو کیا دیکھے گا، تو ستارے کیا ہے، تو وہ لوگ گیس سے بنتے ہیں۔ ہمارے لیے چاند جو ہے ایک خوبصورت چیز ہے، ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے ایسٹروناٹ کے لیے ایک گرہ ہے، وہ ہماری طرح جیسے پرتھوی ہے، زمین ہے، ویسے ہی وہ بھی ہے ایک ارتھ کی طرح، ان کے لیے ویسا ہے وہ۔ ایسے ہی آپ جتنی بھی چیزیں لوگے دنیا میں، وہ سب کا جس کے پاس جیسا علم پہنچا ہے وہ علم کے معیار الگ الگ طریقے سے پہنچے ہوں گے، جس نے جیسی محنت کی ہوگی، جیسے سمجھ کا دائرہ بلند کیا ہوگا، بڑا کیا ہوگا، ویسے اس بات کو وہ سمجھے گا۔ اور بھی مثال لے لیں، ہم لوگ پانی کو دیکھتے ہیں لکوڈ فارم، کہ لکوڈ ہے وہ، ہے نا، سائنٹسٹ کیا کہے گا اس کو، H2O، ہے نا، گیس فارم، کہ دو گیسوں سے بن کے یہ لکوڈ بنتا ہے، اب بناتے بھی ہے وہ آج بھی، انہوں نے جان لیا ہے کہ پانی جو ہے گیس سے بنا ہوا ہے۔ اب آپ سمجھ میں آیا کہ ہمارے سمجھ میں یہ ہے کہ یہ پانی ہے، لیکن سائنٹسٹ کے علم کے اعتبار سے کیا ہے کہ وہ ایک گیس ہے، دونوں کی سمجھ میں فرق ہے، ہم جس کو پانی کہتے ہیں وہ اس کو گیس کہتے ہیں، تو ان کا علم کا دائرہ ہم سے بڑا ہو گیا، انہوں نے اس کی تہہ تک کھوج بین کر لی۔ یہ علم ہے بندوں کے تک پہنچنے والا علم، بندوں نے بندوں سے سیکھا، یہ وہ علم۔ اب ایک علم ہوتا ہے جو اللہ سے اپنے نبیوں تک پہنچتا ہے ڈائریکٹ، یہ بھی علم الگ ہے، یہ علم الگ علم ہے جو براہ راست اللہ سے اپنے رسولوں تک پہنچا ڈائریکٹ، اللہ نے خود سکھایا اپنے نبیوں کو، اس کے لیے دنیا میں سکھانے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ دنیا میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا، اور وہ علم سکھانے کے لیے بھی سب سے پہلے یہ کہا گیا اقرا، پڑھو، یعنی جس قوم کے لیے پہلی آیت جو نازل ہو رہی کس لیے ہو رہی ہے، وہ پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ کی طرف سے پہلی آیت نازل ہوئی کیا ہے، اقرا۔ اب یہاں پہ بات سمجھ میں ہم کو کیا آئی ہے کہ علم ایک نقطہ، ایک سمجھ ہے، آپ کیا پڑھتے ہو اس سے مطلب نہیں ہے، آپ کس سمجھ سے پڑھتے ہو وہ اصل ہے۔ نقطہ سمجھ میں آیا؟ کیا سمجھ میں آیا کہ بھائی علم جو ہے وہ کیا ہے، وہ ایک خبر ہے، اس خبر کو لینے والا، اس کو سمجھنے والا جیسی اس کی سمجھ ہوگی ویسے وہ اس علم کو حاصل کرے گا۔ سمجھ چھوٹی ہوگی تو علم بھی ویسے ہی سمجھے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا اس کے۔ آج صوفیاء کرام کی تعلیم عام لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیوں نہیں آتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی سمجھ کا دائرہ اتنا بڑا کیا ہی نہیں ہے، تو سمجھ میں کیسے آئے گا؟ اگر کوئی کسی بات پہ نکتہ چینی کرتا ہے بنا سمجھے تو یہ سمجھ لینے کا کہ اس کو اس چیز کا علم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے اس چیز کی۔ جب اس کو وہ بات سمجھائی جائے گی تب تو وہ بات سمجھ میں آئے گی اس کے، ورنہ کیسے سمجھ میں آئے گی؟ تو دنیا کی ہر بات سمجھنے کے لیے ایک چیز چاہیے ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے سمجھ، وہ اصل نقطہ ہے علم کا کہ آپ کیا علم حاصل کر سکتے ہو۔ اگر آپ کے پاس سمجھانے والے نے وہ سمجھ نہیں عطا کی ہے تو آپ کتنا بھی پڑھ لو، کچھ بھی کر لو، آپ اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو ہر بات کو، یعنی قرآن شریف ہو، حدیثیں ہو، دنیا کا علم ہو، ہر بات کو سمجھنے کے لیے ایک سمجھ چاہیے ہوتی ہے، وہ سمجھ جب آپ تک پہنچے گی تبھی آپ تمام باتیں سمجھ سکتے ہو۔ تو ہر کسی کو جیسے رہبری کے لیے نبی آئے، نبوت کے بعد صحابہ ہے، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین، اولیاء کرام، یہ سب آئے، یہ کیا دیتے ہیں لوگوں کو؟ سرکار کی سمجھ۔ کیا آپ دیتے ہیں؟
سرکار کی سمجھ، اس سمجھ کو آپ تک پہنچایا. سرکار نے صحابہ تک پہنچایا، صحابہ نے تابعین تک، تابعین نے تبع تابعین تک، تبع تابعین نے اور آگے پہنچایا، اولیاء کرام تک پہنچایا، اولیاء کرام نے جگہ جگہ تک پہنچایا. تو یہ وہ سمجھ ہے. قرآن ہر کسی کے پاس ہوگا، لیکن جس کے پاس وہ سمجھ ہوگی وہ اس قرآن کو جس طریقے سمجھنا چاہیے ویسا وہ سمجھ پائے گا. جب تک وہ سمجھ تم تک نہیں پہنچے گی تو تم قرآن سے بھی کچھ حاصل نہیں کر سکتے. قرآن کے اندر بھی آپ کو وہ مغز جو اس کی حقیقت ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ آپ کے پاس وہ سمجھ نہیں ہے. جب آپ کے پاس سرکار کی سمجھ پہنچے گی، کیونکہ آپ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ضرور مانتے ہیں کہ صحابہ کی سمجھ بلند ہے، سرکار کی سمجھ بلند ہے، تابعین کی سمجھ بلند ہے، تبع تابعین کی سمجھ بلند ہے، اولیاء کرام کی، غوث پاک کی، خواجہ غریب نواز کی، نظام الاولیاء کی، بابا فرید کی، خواجہ قطب بختیار کاکی کی، بسم سرکار کی، یہ سب کی سمجھ بلند سمجھ ہے نا. خواجہ بندہ نواز کی، ماہی مخدوم ماہیمی، ان کی سمجھ بلند ہے، یہ عام سمجھ کے لوگ نہیں ہیں. یہ سمجھ ملتی ہے نا تب آپ تک صحیح علم پہنچتا ہے. یہ سمجھ نہیں ملتی ہے تو پھر آپ تک علم بھی نہیں پہنچتا ہے. آپ کتاب پڑھ تو سکتے ہو، لیکن اس بچے کی طرح جس کے پاس سمجھ نہیں ہے لیکن وہ کتاب پڑھنا جانتا ہے، اس کو وہ بھاشا آتی ہے تو وہ بھاشا پڑھ لیتا ہے، لیکن اس کے پاس اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی گئی ہے اس کو. تو کسی بھی بھاشا کو پڑھنے سے علم حاصل نہیں ہوتا. جب تک تم کو وہ سمجھ آتا نہ ہو تو آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو علم کی حقیقت کیا ہے؟ علم کی حقیقت وہ سمجھ ہے کہ آپ تک علم ویسا ہی پہنچے گا جیسی سمجھ آپ تک پہنچی ہے. اس کو آپ دیکھ سکتے ہو. اگر کوئی دیوبندی ہے، نہیں دیوبندی سمجھ کا انسان ہے، جب وہ قرآن پڑھے گا تو وہ دیوبندی سمجھ سے پڑھے گا، قرآن کی سمجھ سے نہیں پڑھے گا. کوئی اہل حدیث ہوگا تو اہل حدیث سمجھ سے پڑھے گا، قرآن کی سمجھ سے نہیں پڑھے گا. جیسا ان کو سمجھ دی گئی ہے اس سمجھ سے پڑھے گا. وہابی ہوگا، سنی ہوگا، دیگر جتنے بھی لوگ ہوں گے قرآن کو پڑھنے والے، وہ سب قرآن کو پڑھیں گے، لیکن ان کے پاس اپنے اپنے علماؤں کی دی ہوئی سمجھ ہے. اس سمجھ کے اعتبار سے قرآن کو پڑھیں گے اور اس سمجھ سے ہی سمجھیں گے. قرآن کیا سمجھانا چاہتا ہے اس سے کوئی لینا نہیں. قرآن جو سمجھانا چاہتا ہے اس سمجھ سے سمجھنے کے لیے سرکار کی سمجھ چاہیے. جب تک وہ سمجھ ہم تک نہیں پہنچے گی تب تک ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. تو اس سمجھ کو پہنچانے کے لیے ہی صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اولیاء کرام ہیں. جو لنک لگا ہوا ہے ایک دوسرے سے وہ سمجھ پاس آن ہوتی رہی. سرکار سے صحابہ تک، صحابہ سے تابعین تک، تبع تابعین تک، اولیاء کرام تک، یعنی بزرگان دین تک. یہ ایک کے بعد دیگر قرآن شریف کی اور جو اسلام کی اصل سمجھ ہے وہ سمجھ وہاں تک پہنچی، اور وہ سمجھ آج تک تم تک پہنچ رہی ہے. وہ نقطہ ہے اصل حقیقت علم کی. تو سمجھ میں آگئی بات کہ علم کی حقیقت کیا ہے؟ وہ سمجھ ہے. ایک وہ سمجھ تم تک پہنچی تو تم تک علم پہنچے گا. اگر وہ سمجھ نہیں پہنچی تو تم تک اللہ کا حقیقی علم پہنچے گا ہی نہیں. تو میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں اس امید پر کہ تم لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ علم کی حقیقت کیا ہے. علم کی حقیقت اصل صرف اور صرف ایک نقطہ ہے جو آپ کو دیا گیا، جو سمجھ آپ کو دی گئی، عطا کی گئی، وہی علم ہے. اس کے علاوہ کوئی علم نہیں ہوتا.